बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफे राज और मकबूल जान के साथ। आज वफाकी कबीला ने लॉकडाउन में नरमी की कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं। इसका ऐलान कल राब्ता कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। कौन से शोबे खोले जाएंगे, कौन से कारोबार खुलेंगे, ये तो कल पता चलेगा, और किस तरीके से ट्रेनें चलाने का शेड्यूल भी आएगा। लेकिन अभी सिर्फ तजवीज़ है और सिंध ने उसकी मुखालफत कर दी है कि अभी ट्रेनें चलाने का वक्त नहीं है। देखते हैं कि चलकर कल क्या फैसले होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो फैसले हों, लेकिन ये कोरोना दुनिया को बदल रहा है और दुनिया किस तरीके से बदलने जा रही है, क्या होने वाला है और इस वक्त किस किस चीज़ की मनसूबाबंदी हो चुकी है और आगे दुनिया ने क्या मंजर देखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का कि कोरोना की सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक तो केस क्यों कम है और किस मौसर अंदाज से जो तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके हैं उसमें कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है, इस पर भी बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे मिशन निसार का। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और यह साहब, दुनिया जो है अब कोरोना के नतीजे में किस तरीके से बदलने वाली है। अभी हमने कहीं देखा कि जी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो दिवालिया होने के करीब हैं। बहुत सारे मुल्कों को कर्जों के बोझ तले दब गए हैं। बेरोजगारी का एक तूफान है कि जो आने को है। तो ऐसे में सर्वाइवल कहाँ है? देखिए, पहली बात ये है, बहुत अरसे से हम इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आखिरी जद्दोजहद हो रही है उस सर्वाइवल की, उस पूरे सिस्टम। ये जो लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर यह है कि कुछ भी हो जाए, हमारे 1 लाख बंदे मरते हैं, 10 लाख मरते हैं, 20 लाख मरते हैं, लोग सड़कों पर जान कर देते हैं, हम अपने सिस्टम को बचाएंगे। ये आखिरी जद्दोजहद है, वो सिस्टम जो 100-150 साल से बनाया गया था और जिस सिस्टम को सिर्फ मेरे अल्लाह ने 15-20 दिन के अंदर तबाह बर्बाद करके खत्म करके रख दिया। कभी किसी ने सोचा था कि हम जो 1915-16 के इर्द गिर्द जो पौधा लगा रहे हैं और वो जो पौधा फैशन इंडस्ट्री का है, वो एक दिन उसकी दुकानों के ऊपर ताला लग जाएगा। आज 4 महीने हो गए हैं जहां हर हफ्ते एक नया फैशन आता था और पेरिस के शॉन्ज़ेलीज़े में वो चीजें बदलती थी और उसकी गलियों के अंदर उनके मैन्युफैक्चरर्स तैयार कर रहे होते थे और पूरी दुनिया के अंदर मॉडल जो थी वो कैट वॉक कर रही होती थी। आज गुज़श्ता कम से कम 10 हफ्तों से कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसी कैट वॉक मार्केट में नहीं आई। बिल्कुल। जहां होती ये हालत ये होती थी कि हर रोज एक परफ्यूमरी की एक नई डिजाइन होती थी, जहां हालत ये होती थी कि हर बड़ा सिंगर जो है उसके जो मैनेजर होता था उसके पास एक बहुत बड़ी डायरी टेंडरी की खुली होती थी और सोच रहा होता था कि मैं इसकी डेट्स दूं या ना दूं। जहां ये होता था कि आदमी जो है रात के वक्त जब निकलता था वीकेंड के ऊपर तो सोचता होता था कि अगर फ्लैग क्लब में मैं वक्त पे ना पहुंचा तो मुझे उस बॉल रूम के अंदर सही तरह पे वक्त नहीं मिल सकेगा और मैं सही उस जगह पे नहीं हो सकूंगा। आज वो सारी की सारी तहजीब, वो सारी की सारी जो उसकी मुलम्माकारी थी, आज वो सिर्फ इश्तिहारात तक जिंदा रह चुकी हुई। मतलब आप अंदाजा करें कि न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है उसमें सिर्फ इश्तिहार चलता है, लेकिन आपको दुकान नजर नहीं आएगी जहां से वो चीज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, कुछ भी वो करते हैं महदूद करके जैसे भी रास्ता निकाला हो। तो इस वक्त आखिरी ये कोशिश हो रही है कि ठीक है, दुनिया की 7 अरब आबादी है, 1 अरब मर जाएंगे, 2 अरब मर जाएंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है करने दो, मरते तो हैं रोज एक्सीडेंट्स में। मैं आपको बता, बड़ी जबरदस्त आर्गूमेंट्स दी जा रही। मैं कभी पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं इंसान जो है दौलत की हवस में कितना लालची हो जाता है। बड़ी जबरदस्त आर्गूमेंट दी जा रही। देखें, इन्फ्लुएंजा में लोग मरते हैं, क्या अब एक्सीडेंट अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या हम गाड़ियां चलाना छोड़ दें, क्या हम जहाज पे सफर करना छोड़ दें, फलां कर। हाँ, अलबत्ता उसके बावजूद भी चूंकि इसके अंदर एक खौफ है कि अगर हम ये कॉर्पोरेट पूरे के पूरी इंडस्ट्री को ओपन करते हैं तो वायरस का वार जो है जरूरी नहीं कि मजदूर पे होगा, ये बिल गेट्स पे भी हो सकता है। बिल्कुल, ये वो किसी और बंदे पे, ये जॉन रॉकफेलर की औलाद पे भी हो सकता है, जॉन एफ कैनेडी की फैमिली पे भी हो सकता है, फलां पे, टाटा पे हो सकता है, बिरला पे। उस वक्त हम क्या करेंगे, फिर हम कैसे उसको लुक आफ्टर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम हेल्थ फैसिलिटीज को कितना लार्ज कर सकते हैं। इस वक्त ये पूरी सीरियस थिंकिंग हो रही है। इसके बावजूद भी इस कोरोना के फेयर में 2 चीजें हैं जिसको अभी भी ओपन करने के ऊपर अभी भी खौफ है। नंबर 1 चीज ये है कि आप दुकान तो खोल सकते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल नहीं खोल सकते, इसलिए कि शॉपिंग मॉल के अंदर जो सर्कुलेटरी एयर है
اس کے اندر پورے کے پورے اس ایئر کے اندر آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کے اندر کہاں سے وائرس آیا، کہاں گیا، اور کس قسم کی ظاہر بات ہے اتنی کلوزنس ہوتی ہے اس انوائرمنٹ کا. یہی وجہ ہے کہ کروزز بند کر دیا گیا تھا. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ آپ کسی قسم کے کانسرٹس یا باقی چیزیں خصوصاً انڈور گیمز جو ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں، جس میں آپ انڈور قسم کی جیسے اپنا جم ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلبس بھی اور ساری چیزیں، اور بڑے بڑے اس طرح کے ہوٹل تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف چینج ہو رہی ہے. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی، پرسوں بھی بات کی تھی کہ لائف جو ہے وہ کسی اور طرف چینج ہو رہی ہے، اس طرف جو ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شین یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس جاتی ہے. اور اصل کی طرف واپس نہیں جاتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کا ایک ردم رکھا ہوا ہے، اس کائنات کے اندر ایک نظم ہے. وہ نظم جب ٹوٹنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس اس نظم کو لے کے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی طور پر خرابی اتنی زیادہ. وہ کہتا ہے کہ دنیا میرا باغ ہے اور میں اسی کو دوں گا جو اس کو خفاست سے، خوبصورتی سے، نظم سے اور شاندار طریقے سے پسند کرتا ہے اور رکھے اور اس کو چلائے. اب جب تک نظم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بھی بہترین تھے، تمہارے اوپر تھا. اب اللہ ہم نے اس 100 سالہ زندگی کے اندر ہم نے اتنی خرابیاں پیدا کر دی ہیں. میں آپ کو اس سے بھی شاید بتا رہا تھا اور شاید کسی اور جگہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات سے انکار کرنے والے لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ انسان نے اتنے زیادہ تباہی کے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ یہ خود ہی دنیا تباہ ہو جائے گی. اگر ایک دفعہ امریکہ نے غلطی سے بٹن دبا دیا ایٹم بم کا تو ایٹم بم چلنے جب شروع ہوئے تو 20-15 ہزار اس کے پیسے ہیں، 25 ہزار روس کے پاس ہیں، تو دنیا تباہ ہو جائے گی، تو انسان خود ہی تباہ. اللہ نے کہا تم ایٹم بم اپنے رکھو الماری میں، تم بھی رکھو الماری میں کوئی ایٹم بم نہیں چلاؤں گا اور تم خود بخود فنا کی طرف چلنا شروع ہو جائے گے. ثابت کیا کہ اللہ کو کسی شخص کے بنائے ہوئے ایون ڈسٹرکٹیو ویپنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے گا چلا جائے. اب اس وقت چیزیں پہ اب میں میرے سامنے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ تین ڈاکومنٹ میں آج میں لے کے آتا، کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور وہ اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو بایولوجیکل ویپنز کا اس وقت پروگرام ہے اس کے اوپر بہت زیادہ صورتحال شروع ہو رہی ہے کہ کیا واقعی یہ امریکہ نے شروع کیا ہے اور یا کسی اور طرح. اب ایک اور چیز جس پہ امریکن جو ہیں بہت زیادہ شور شر مچا رہے ہیں وہ یہ 16 فروری کو WHO کی ٹیم پہنچی ہے چائنا، اور 24 فروری کو ان کی مکمل رپورٹ آ گئی ہے with all that recommendations everything، کتنا اس کا صورتحال ہے، کہاں تک جا سکتی ہے، کتنا اس کا ڈومیسٹک صورت ہے، امپورٹڈ کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں. اب اس کو چونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اب ٹرمپ نے جو کہنا ہے اس کو مان لینا ہے. اس کے مقابلے میں یورپ نے جو ہے امریکن بایولوجیکل ویپن پروگرام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لیکیج ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں پلیگ بہت ہوتا تھا، اور آپ نے بچپن میں فلمیں دیکھی ہوں گی کہ پلیگ کا چوہا چوری ہو گیا اور اس کے پیچھے جیمز بانڈ بھاگ رہا تھا اس چوہے کو ڈھونڈتے ہوئے، کبھی اس چوہے کو ڈھونڈتے، کبھی اس چوہے کو، اور لوگ اس چوہے سے خوفزدہ ہوتے تھے. لوگ مارکیٹیں خالی ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ایک چوہے کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہوتی تھی. اور چوہے کہاں سے؟ چوہے CIA نے چھپائے ہوتے تھے یا کس نے چھپائے ہوتے تھے؟ اس نے اپنا رشین KGB نے چھپائے ہوتے تھے. اب وہ اسی فلم کی بنیاد بنا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صورتحال شاید امریکن جو ہیں اس کو لے. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ویکسین کی جو تجربہ ہو رہا ہے اس میں امریکن سے بڑی طاقت جو ہیں اس کے اندر بالکل شامل نہیں ہو رہی. آج جو فنڈنگ ہوئی ہے، فنڈنگ کے حوالے سے کانفرنس نہ امریکہ گیا نہ روس گیا، دونوں نہیں جا رہے. اور وہ اچھا روس کا تو اب دیکھیں آج روس کے آپ دیکھا ہوگا کہ کل روس کے جو ہیں ان کے ہاں بہت زیادہ بڑے ہیں، تعداد بڑی ہے. اور میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا یہ کس طریقے سے اتنی شدید بڑھے گی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پینڈیمک جو ہے نا یہ یوں سرکل کمپلیٹ کرتا ہے. یہ میرے پاس اسپینش فلو کا پینڈیمک ہے کہ میں نے اس سے بھی بتایا تھا کہ یہ جس وقت چلا ہے تو اس نے کرتے 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 اپنا سرکل کمپلیٹ کیا. اسی طرح جو 1343 کا جو تھا پلیگ تھا وہ پہلے یوکرین سے چلا تھا، اسپین سے ہوتا 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 چلا تھا منگولیا میں، اور واپس مڑتا مڑتا روس سے ہوتا ہوا واپس منگولیا پہنچ گیا تھا. اس سے پورا سرکل کمپلیٹ کر لیا تھا. تو یہ دوبارہ چائنا جائے گا، ہاتھ چائنا سے قریب ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو اس کے سٹرینز آ رہے ہیں عثمان صاحب وہ بڑے عجیب و غریب. کل انہوں نے بھی یہ ڈسکس کیا تھا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے. اس وقت سب سے زیادہ خوفزدہ سے یا ڈاکٹر طبقہ ہے یا وہ لوگ جو جانتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ یہ اس کی النس کی صورتحال کیا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر جو ہیں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں. میں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے دجال کی آمد سے پہلے کے سالوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ پہلے 3 سال انتہائی سخت ہیں
جس میں شدید بھوک ہوگی. پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا وہ 1/3 برسات روکے گا اور زمین کو کہے گا کہ 1/3 اناج نہ اگائے. پھر دوسرے سال 1/3 برسات روک دے گا اور پھر زمین کو کہے گا کہ 1/3 اناج نہ اگائے. اور جب تیسرا سال آئے گا تو آسمان مکمل طور پر برسات کو روک لے گا اور پھر کوئی چرند باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اللہ جسے رکھے. یہ والی کیفیت. ایک میں نے اور حدیث سنائی تھی کہ 1/3 بیماریوں میں مر جائیں گے اور بیماری بھی وہ ہوگی کہ گردن میں جیسے جانوروں کے وہ ہوتا ہے اور جانور کی سانس کی تکلیف میں موت ہو جاتی ہے جسے فوٹن پتن کیا ڈیزیز کہتے ہیں اس کے. تو اس کیفیت سے اندر ہم گزر رہے ہیں. ہم آج لاک ڈاؤن کھول دیں گے لیکن کل ہم کو خود لاک ڈاؤن ہونا پڑے گا. دوسرا اور یہ سب بات یہ ہے کہ جب کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ساری صورتحال سے گزر رہے ہیں, بہت سے رویے چینج ہوئے ہیں, تو جو دنیا میں جو ایشوز موجود ہیں, فلسطین کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, باقی جو حل طلب آپ مجھے بتائیے اس حوالے سے دنیا کا جو نقطہ نظر ہے وہ بدل. ناظرین لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہم اسی ایشو کو آگے جاری رکھیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ کرونا جس طریقے سے دنیا کو بدل رہا ہے, کیا دنیا کی سوچ میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اور ایسے حل طلب مسائل جیسے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے, غزہ کا محاصرہ ہے, اسی طریقے سے کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے, کیا ہماری جو سیاسی قیادت ہے, دنیا کی سیاسی قیادت, اس کے رویے میں بھی کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ اور یہ سب کیا ہم اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اتنی بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں تو کیا ہم لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کا نہیں سوچ سکتے؟ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے, عالمی لیڈرشپ ہے, اور ہمارے جو حل طلب مسائل ہیں جو کہ تو ہی رہیں گے, اس سے بالکل جو کہ تو رہیں گے. اور یہ انسان ایسے ہی رہے گا جس سطح پہ انسان آ چکا ہے. دیکھیں ابھی ہم نے پیرس کلب کو ہم نے آج اپلیکیشن دی ہے. ہمارا کو $10 ارب جو ہے قرضہ ہے, 10.70 کچھ ارب کر کے, اور اگر وہ اس سبب میں ریلیز مل جائے تو 1.6 ارب کا قرضہ جو ہے میں ختم ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں پیرس کلب جو ہے وہ ہمارے پر کوئی ترس کھا کے کر رہا ہے؟ نہیں. وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ہم نے اس وقت ریلیف نہ دی تو پاکستان کا اکنامک سسٹم اتنا بیٹھ جائے گا کہ ہمیں یہ پیسہ دینے کے قابل نہیں رہے گا, ڈوب جائے گا. یہ بالکل سوکار والی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی دکان ڈوبنے لگتی ہے تو کہتے ہیں یار تھوڑے سے پیسے لو اور اس میں ڈال کے تم دکان کو ٹھیک کر لو تاکہ کل تم بھی کماؤ اور مجھے بھی کما کے میرا بھی قرض ادا کرو, میرا بھی سود ادا کرو. تو انٹرنیشنل جو ساہوکاری ہے, انٹرنیشنل جو سود کا نظام ہے, وہ سود کا نظام ہمیشہ بیسیکلی خون چوسنے کے اوپر لگا ہوا ہے. اور وہ جو ایک نعرہ تھا جو ہم پہلے دن کہتے تھے کہ وہ ایک نعرہ بلند کرو کہ ہمیں نہیں دینا بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا کا جو نظام ہے, اور یہ اب نظام واپس ہونے والا ہے, وہ نظام اس بات پہ استوار کیا گیا تھا کہ ہر ملک جو ہے وہ 3 چیزیں کرے گا. ایک تو ہے کہ ہر ملک کا ایک بینک ہوگا جو کہ کاغذ کی کرنسی لگائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک قومی قرضہ ہوگا. اور دوسرا جو ہے کہ ہر ملک کا ایک دستور بنائے گا جس میں سے اسرائیل صرف باقی سب نے بنایا. اب یہ دستور اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ کسی اور طرف توجہ نہ دیں, ہم دستور کو جیسے چاہے اس کو تبدیل کریں, کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دستور, خواہ امریکہ کا اٹھائیں, خواہ پاکستان کا اٹھائیں, خواہ انڈیا کا اٹھائیں, سوائے 3-4 شکوں کے ساری ایک ہی چیزیں, ایک ہی چیزیں گر رہا. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوں گے تو فلانا کیا ہوگا, فریڈم آف موومنٹ کیا چیز ہے, تو انسانوں کی فلاح کیا چیز ہے, تو جیل کیا ہوتا ہے, تو پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے, تو کوئی نہیں. زمین آسمان ڈھونڈے نا تب بھی جا کے آپ کو کوئی فرق زیادہ نہیں لگا, سوائے ایک ہم نے ایک فکرہ ہم نے ایڈ کر دیتے ہیں کہ نو لا شوڈ بی ریپگننٹ ٹو اسلام, قرآن اینڈ سننا. ایک فکرہ ایڈ کر کے ہم سمجھتے ہیں اسلامی ہوگا, ہو گیا ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے ایسے اسلامی قائم. ایسی صورتحال کے اندر اور ایسی کیفیت کے اندر اگر جو سچویشن بن رہی ہے, اس سچویشن کے اندر کوئی ملک مجھے نہیں لگتا کہ اس قابل بھی رہے گا کہ وہ ڈیٹ دے سکے یا ڈیٹ قبول کر سکے. یہ میرے سامنے اس وقت 4-5 کانسپریسی, اس وقت دنیا کانسپریسی میں لڑ رہی ہے. اس وقت ابھی الزامات کی دنیا شروع ہوئی ہے. اب یہ میرے سامنے اس وقت ایک بہت بڑی ریسرچ انہوں نے نکالی ہے, US بایولوجیکل وارفیئر دا بایولوجیکل ڈیفنس پروگرام. انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا ڈیفنس پروگرام ہے. 1941 میں امریکہ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اور یہ 28 سال تک بایولوجیکل ویپن جو ہے وہ دنیا میں یوز کرتے ہیں. ود دا پریزیڈنشل ڈیسیژن ان 1969 halt offensive biological weapon production and the agreement in 1972 of the International Biological Weapon Convention never to develop, produce or stockpile. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اسٹاک پائل پڑا ہوا تھا اس میں سے کہیں چوری ہوا. دنیا الزام لگا رہی ہے کہ امریکنس نے کہیں, جیسے وہ الزام لگاتے ہیں چائنیز کہ ہماری لیبارٹری میں آئے ہیں اور انہوں نے وہ کہتے ہیں چائنیز نے آئے. جو بھی ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج دنیا میں کسی کو اس وقت اس میں مایوسی کا شکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈاکٹر سے میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے 1918 میں آنے والے اسپینش فلو کی کوئی ویکسین ابھی تک دریافت کر لی؟ کیا آپ نے برڈ فلو کی کوئی ویکسین دریافت کر لی؟ کیا آپ نے سوائن فلو کی کوئی ویکسین دریافت کر لی؟ کچھ نہیں دریافت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹامک ٹوئیوں میں چلے ہوئے، آپ اس کے اندر اس ٹامک ٹوئیوں میں آپ کیا کرو گے؟ یا تو آپ کو اپنی لائف سٹائل بدلنی پڑے گی، اور لائف سٹائل بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے عثمان صاحب، جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا فرماتی ہے کہ آپ اپنی پرانی لائف سٹائل میں چلے جائیں، آپ کے پاس آپ کے بکریاں ہوں، آپ کے پاس کھیت ہو، نیچرل لائف سٹائل میں آپ چلے جائیں، اس میں آپ زندہ رہیں گے تو وائرس کی چیزیں جو ہیں وہ بلٹ ہونی بند ہو جائیں گی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اتنا بھی انسان نہیں سمجھتا کہ ہمارے ارد گرد کتے پھر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد بلیاں پھر رہی ہیں، ہمارے ارد گرد شیر پھر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہرن پھر رہے ہیں، سارے پھر رہے ہیں، روز مرغا آتا ہے، روز اپنا وہ مینا آتی ہے، روز طوطا آتا ہے، اسی جگہ پہ آتا ہے، نہ اس نے ماسک پہنا ہوتا ہے نہ کچھ اور چیز، اس کو کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن جو بلی میں گھر میں لا کے رکھتا ہوں اس کو ہو جاتا ہے، جو کتا میں گھر میں لا کے رکھتا ہوں اس کو ہو جاتا ہے، وہ پیٹس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی امیونٹی سسٹم اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے ان جانوروں، اور یہ انسانوں سے انسانوں میں، یہ بھی جانور بیٹ سے آیا ہے نا، تو بیٹ سے کیوں آیا؟ کوئی ایسی کیفیت جو ہے امپراپر ہوئی ہے جس کے اندر وہ دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر، اور جانور کی بھی نیچرل انوائرمنٹ کے اندر کسی طور پر بھی انسان جو ہے وہ ہو جائے جانور جو ہے وہ خرابی پیدا نہیں کرتا۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بندر ہو، شیر ہو، نیچرل انوائرمنٹ میں ہو تو کبھی ان کے اندر ہم جنس پرستی نہیں ہوگی، لیکن جیسے آپ ان کو چڑیا گھر میں لا کے رکھیں گے ان کے اندر ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی۔ نیچرل انوائرمنٹ میں ہو تو ان کے آپ کو خود لذتی قسم کی چیز نظر آئے گی، لیکن آپ چڑیا گھر کے اندر اس کا تو آپ ان کے اندر وہ ساری وہ خرابیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت سے جو بغاوت کا عنصر پیدا کیا تھا، اب دیکھیں نا کن جگہوں پہ یہ تھا، وہاں انہی جگہ پہ اللہ نے انکار کیا کہ نہیں ہم تمہاری فطرت پہ زندہ نہیں رہتے، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ تم اس فطرت کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں اور ہم اس طرح کپلز بنا کریں اور ہم نے اس طرح رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام جانور جتنے بھی ہیں وہ کسی قسم کے میڈیسنل پروگرام سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک جانور اگر بیمار پڑتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک روزے میں لے لیتا ہے، وہاں جا کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں بلی ہو تو اس کو فلو بھی ہوتا ہے، اس کو زکام بھی ہوتا ہے، اس کو پیٹ بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک ایسی فضا میں رکھا ہے جو فضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سجیسٹ ہی نہیں کی۔ یہ اچھا، اور یہ سب بات ہم افغانستان کی کر رہے تھے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن افغانستان کے اندر جو کیسز کی تعداد ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، صرف افغانستان نہیں، افغانستان اور باقی اور ساتھ کی ریاستیں۔ میں ذرا سا آپ کو حیران ہوں گے کہ میں ذرا سا ان ملکوں کے نام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ میں آج جب دیکھتا رہا تو میں آج عقل یار میرے ساتھ کچھ دلیل سے بات کرو یار، کسی طریقے سے میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں۔ صاحب آپ حیران ہوں گے، وہ ملک جس میں زیرو چلا آ رہا ہے، اب یہ ملک دیکھیے گا، ان ملکوں میں آپ کی کیا پر کیپٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا اچھا سینٹ پیری ایک، اور مدتوں سے ایک بھی نیا کیس نہیں آیا، کوموروس 3 مدتوں سے نہیں آیا، ویسٹرن سہارا 6 اور 2-3 مہینے سے کوئی نیا کیس نہیں آیا، کیریبین آئیلینڈ 6 مدتوں سے کوئی نیا کیس نہیں آیا، برٹش ورجن آئیلینڈ 6 مدتوں سے کوئی نیا کیس نہیں آیا، بھوٹان 7 یہ تو قریب ہے نا مدت سے، پاپا نیو گنی 8 کوئی کیس نہیں آیا، ٹھیک ہے، موریتانیہ 8 کوئی نیا کیس نہیں آیا، سورینیام 10 کوئی نیا کیس نہیں آیا، ویٹیکن سٹی پڑوس میں ہے اٹلی کے اندر 11 کوئی نیا کیس، گرین لینڈ ٹھیک، مونٹرال ٹرکس ان میں کوئی نیا کیس نہیں آیا 2-2.5 مہینے سے، فاکلینڈ آئیلینڈ، سینٹ کٹس، برونڈی کوئی نیا کیس نہیں ہے مدتوں سے، اچھا نکراگوا کوئی نیا کیس نہیں، نمیبیا، ڈومینیکا، کوریاکو، سینٹ ونسنٹ، گیمبیا، سینٹ لوسیا، فجی، بیلیز، لاؤس، گرینیڈا، یمن میں کل نئے 9 کیس۔ لیکن کیا ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کتنے کیے؟ ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ کیس آئیڈینٹیفائی جس وقت دیکھتے ہیں تو ایک دم دنیا میں WHO ہر ملک میں اندر ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں WHO کا اسٹیشن نہ ہو، اور WHO جو ہے فوری طور پہ اس کو پہچان کے کہیں نہ کہیں وہ کر لیتی ہے، ٹھیک۔ اچھا زمبابوے 34 کیس تھے
ختم ہوا. انگولا 35 کیس تھے, مدتوں سے نئی کیس ہیں. ایریٹریا, منگولیا, ملاوی, اچھا مکاؤ, اچھا یہ صدر. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان ملکوں میں یہ وائرس کا جو برتاؤ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا اب بالکل ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نیچرل سلیکشن ہے کہ میں نے کہاں لانا. اب مجھے بتائیے کہ امریکہ کے اندر جو کیسز ہیں امریکہ, اس کے اب لاؤس ایسی جگہ ہے, بینکاک ایسی جگہ ہے, ویتنام ایسی جگہ ہے جہاں چائنیز کا ہولڈ ہے. یعنی سری لنکا سے لے کے بہت بڑی تعداد چائنیز کے وہاں پر ہے. اور چائنا میں ابھی تک 88,000 ہیں, اس کے اوپر نہیں گئے. چائنا یہاں رک گیا ہوا. ٹھیک, امریکن تو ہر جگہ جاتے ہیں, یونائیٹڈ نیشن میں بھی جاتے ہیں, افریقہ میں تیل کی کمپنیاں بھی ہیں, سارا کچھ ہے. اس کے باوجود بھی ان ملکوں میں نہیں ہو رہا. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے ہماری کیبنٹ کی بریفنگ ہو, ہمارے وزیر اعظم کی بریفنگ, ہمارے دنیا کے کسی بھی ملک کی, صحیح, کیا ہم نے کبھی اس بات پہ ایک منٹ کے لیے بھی غور کیا جو اللہ کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, کہ ہم نے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی؟ ایک منٹ کے لیے بھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہمارے پر آئی؟ ہم اصل مسئلہ یہی ہو گیا ہوا ہے کہ اس طرح. اب افغانستان کی بات ہے. افغانستان میں صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے. میں آج ہی ان کی جو امارات کی وہ دیکھ رہا تھا, ان کی جو طالبان کی میری ابھی سہیل شین صاحب سے بات ہوئی تھی. میرا خیال ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کو ہم لائن پہ لے لیں گے. انہوں نے اس وقت جو کمپین شروع کی ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور کمپین ان کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں جو کہ افغانستان. میں ان کی جو ابھی تک آنے والے جو افغانستان کے اندر جو شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کی اگر میں آپ کو لسٹ دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ روز تقریباً 40 کے قریب جو ہے افغان جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. آخری جو آج کچھ 1-2 گھنٹے پہلے تک جو ان کا تھا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پیر اور منگل کے درمیانی شب امریکی افواج کے نام نہاد افغان فوجیوں اور کرائے کے قاتلوں کے ہمراہ صوبہ بلخ ضلع کشندہ بالا میں عوامی آبادی پر شدید بمباری کی, جس کے عوام کو شدید مالی نقصان ہوا. صوبہ تخار ضلع چال میں جنتاغلی کے علاقے پر دشمن نے چھاپا مار کے ایک گھر کے دروازوں کھڑکیوں کو تباہ کیا, اور 5 افراد ان کے ہمسایہ 5 افراد کو حراست میں. غزنی میں یہ ہوا, تھوڑا سا لوگر میں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ شروع کیا ہوا. اس وقت میرے سامنے یہ لسٹ ہے, اس کے ساتھ ہی یہ تقریباً 33 لوگوں کی لسٹ ہے جو بدخشاں کے سپاہی تھے افغان فوج کے کہ جو ان کے اندر شامل ہوئے ہیں. اچھا, کرونا پر کیسے کنٹرول حاصل کر رہے ہیں طالبان؟ اچھا, طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم بات کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے بڑے نان سائنٹیفک بات کر رہے ہیں. میں نے بات کی ان سے تو انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے ویسا آپ سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں, کیا اس سے بڑا کوئی سینیٹائزر ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ اتنی بڑی نگہداشت اس میں دیتا ہے, اس سے بڑا کوئی ہمارے پاس یہ سینیٹائزر ہے, اور یہ ہے توکل. یہ توکل کا سینیٹائزر بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے 3 کالم لکھے ہیں کہ جب تک توکل وہاں پر نہیں آتا, یہاں سپورٹ نہیں آتی, سینیٹائزر بھی کچھ نہیں. بالکل جی, اللہ کرے کہ یہ اسی سے وہ شفا یاب ہو جائے اور اپنی اس وبا پہ قابو پا لیں. ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن حصار کا, اور مشن حصار میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں مشن حصار کی, اور ہمارے آج کے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان, جو صدر الخدمت کراچی بھی ہیں, اور الخدمت کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, مصروف عمل ہے اس وقت, لوگوں کی امداد کے اندر بھی راشن بھی پہنچا رہے ہیں. تو اس وقت حافظ صاحب ایک نیا محاذ جو ہے آپ اس پہ نکل رہے ہیں, وہ ہے تاجروں کے ساتھ مل کر ان کی دکانیں کھلوانے کا محاذ, اور ان کے ساتھ احتجاج کے اندر بھی آپ شریک ہیں. تو کیا اگر دکانیں کھلتی ہیں اور ایک طرف لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں, تو ایسے میں اس بات کا خدشہ تو موجود ہے کہ یہ کیسز اور بڑھ جائیں, تو ایسے میں کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کوئی ایسے SOPs بن رہے ہیں جس پر تاجر بھی عمل کریں اور آپ لوگ بھی اس پہ امپلیمنٹ کروائیں؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں, بہت اہم بات ہے کہ کورونا موجود ہے, اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس کو آپ ایک حد سے زیادہ روک بھی نہیں سکتے, اس کو اپنا سائیکل پورا کرنا ہے. آپ اللہ سے بس امید رکھیں, توکل کریں,
ایمان آپ کا مضبوط ہو اور آپ احتیاطی تقاضے پورے کریں اور حکومت کو جو کرنے کا کام ہے وہ حکومت اپنا کام کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. اس کا ایک کرو بڑھنا ہے اور بڑھ کر نیچے آنا ہے. جب اس میں امیونٹی کا لیول لوگوں کا ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا یہ نیچے آتا چلا جائے گا. لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں کی معیشت تباہ کر دیں، آپ اس کو جو ہے بالکل بند کر دیں، ان کی دکانیں نہ کھلیں. آپ مجھے یہ بتائیے، شاید ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا جن کو ہر مہینے عام طور پر بھی جو تنخواہ دار یا چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کاروباری، ان کو ہر مہینے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات میں ہوتے ہیں وہ. اس وقت 1.5 مہینے سے سچویشن ہے کہ جو دینے والے لوگ تھے رمضان میں وہ لینے والی پوزیشن میں آ گئے. بہت سے تو مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ اس گھر سے پوچھیں جس کے پاس راشن ختم ہو گیا اور راشن مانگنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ اس طرح کا نہیں ہے. پھر آپ سوچیں کہ کورونا کی وبا ہے، پھر آپ سوچیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ لاکھوں نہیں یعنی 60-70 لاکھ لوگ چھوٹے کاروباری اور ان سے متعلق ہیں. اس شہر کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ مزدور، سب سے زیادہ دکاندار اور سب سے زیادہ کاٹیج انڈسٹری اور انڈسٹریز جو ہے وہ کراچی کے اندر موجود ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے لیے آواز بلند نہ کی جائے. سندھ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. وہ ایک طرف کی بریفنگ لیتے ہیں لیکن گراؤنڈ لیول کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اتنی بات کرتے ہیں کہ عوام یہ کر دیں گے اور تاجر خراب کر دیں گے اور کورونا پھیل جائے گا. آپ نے اپنے اسپتالوں کو کتنا ایکوپ کیا ہے؟ آپ نے اپنے ڈاکٹروں کو کتنا ایکوپ کیا ہے؟ آپ نے اپنے نرسنگ اسٹاف کو کٹس تک تو فراہم نہیں کیے. آپ کے ہاسپٹل اس وقت OPD نہیں کر رہے ہیں، بے شمار دیگر امراض میں لوگ مر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست اور حکومت اپنا کام نہ کرے، راشن گھر نہ پہنچائے، بجلی کا بل پہنچانے کے لیے تیار ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں پہنچائیں گے، اور راشن اور چیک آپ نہ پہنچا سکیں اور پھر کہے کہ معیشت بند رکھو، تو یہ تو آپ دوہری بربادی ہے جو اس ملک کے. کوئی تاجر جو ہے وہ کورونا میں اپنی جان دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، کوئی آدمی بھی اپنی جان نہیں دینا چاہتا. اگر وہ مجبور ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں شٹر اٹھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اب حالات اس نیش پہ آ گئے کہ اب اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اس لیے جماعت اسلامی اس شہر میں یا ملک میں کوئی بھی ایشو ہو، ہم پراپر طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کرتے ہیں. میری حتمی رائے ہے جماعت اسلامی کراچی کی کہ کراچی کو اب کھلنا چاہیے، ورنہ کورونا سے زیادہ بربادی ہوگی. ہمیں کورونا کے ساتھ مل کر جینا ہوگا. ہاں SOP بنائیے. SOP دکان کے اندر کی ذمہ داری ہے دکاندار کی، دکان کے باہر کی ذمہ داری ہے حکومت کی. آپ ساری چیزیں لوگوں پہ مت ڈالیں. آپ کہیں کہ 8-10 ہزار روپے کا الیکٹرانک تھرمامیٹر بھی لو، آپ کہیں کہ گیٹ بھی لگاؤ، اور پھر تو بھائی یہ کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ تو آپ یہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لیجئے. آپ کے پاس فنڈ بھی بہت ہے، آپ کے پاس باہر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، اندر کا بھی پیسہ. کراچی جو ہے وہ 90% تو سندھ کو دیتا ہے. کراچی کے لیے آپ کے پاس یہ 4 چیزیں بھی نہیں ہیں. پھر 2 پیمانے ایک ملک میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لاہور میں الگ طریقے سے بیہیو کریں آپ، کراچی میں الگ طریقے سے بیہیو کریں، تو آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ تو ہمارا بہت کلیئر اسٹینس ہے اور آج سے ہم نے تحریک شروع کر دی ہے اور ہم نہیں چاہتے اس موقع پر کوئی تنازع پیدا. ہم تو آج بھی تعاون کے لیے تیار ہیں. ہم نے پہلے دن سے تعاون کیا ہے، خدمت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسئلے کے حل کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم نے تحریک شروع کی ہے. آج حیدری مارکیٹ کے پاس بہت ہی جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا برقرار رکھتے ہوئے تاجروں نے ایک اچھا مظاہرہ کیا. ہم نے اس کو کنڈکٹ کیا اور ہم نے کل پرسوں ہمارا تاجر کنونشن ہے. اس مسئلے کو سندھ حکومت کو ریزالو کرنا ہوگا، ورنہ بدترین صورتحال لا اینڈ آرڈر کی بھی پیدا ہوگی اور معیشت کی بھی پیدا ہوگی اور لوگ بھی بھوک سے مرنے لگیں گے. لیکن حافظ صاحب بات تو یہ، کل آپ نے لاہور کی جیسے بات کی، کل نادرا کے دفاتر کھلے، آپ نے مناظر دیکھے کہ وہاں پہ تو ایک میز لیے گئے کہ یہ نشان ہے، اس پہ کھڑے ہونا ہے، لیکن ہماری عوام ہی ہے جو اس پر عمل نہیں کرتے. تو تاجر بھی اپنے طور پہ عمل تو کروا دیں گے دکان کے اندر، باہر جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر خدشہ تو موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے یا سندھ حکومت کے کسی بندے سے اس حوالے سے آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں تاجروں کے اس مسائل کو لے کے؟ کوئی بات چیت کہیں شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں جب مسجدیں کھولنے کی بات آ رہی تھی نا تو یہی آرگومنٹ تھا کہ یہ مل جائیں گے اور اس کے نتیجے میں کورونا پھیل جائے گا. سب سے زبردست پابندی مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے اس SOP کی جو حکومت کے ساتھ مل کرتے ہوئی ہے. سب سے بہترین پابندی ہو رہی ہے اور اب کوئی شکایت اس وقت 5% شکایت بھی نہیں کہیں پر نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا جب اعتماد پیدا ہوتا ہے، اعتبار پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد عوام بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انڈسپلنڈ قوم ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس قوم کو 70 سال میں انڈسپلنڈ قوم کے نیتاؤں نے، قوم کے رہنماؤں نے، قوم کے بالائی طبقے نے، حکمران طبقے نے بنایا ہے. قوم ایسی نہیں تھی، قوم تو بڑی زبردست تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تربیت بھی اسی طرح سے ہوگی. اور جہاں تک مینٹین کرنے کا تعلق ہے چیزوں کو، بھائی احساس پروگرام کے تحت جو آپ نے چیزیں تھی اس میں ہزاروں لوگ گتم گتا تھے، تو وہ کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ تو اس کا تو مطلب ہے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو بھائی آپ کو اس کے ساتھ جینا پڑے گا، تربیت بھی کرنی پڑے گی،
دیکھیں مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز ہو رہی ہے نا, اس کا کوئی تصور تو نہیں تھا, لیکن لوگوں نے ریئلائز کیا نماز بھی پڑھنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے, آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی, لیکن آپ بند کر کے تو لوگوں کو برباد کر دیں گے, مار دیں گے, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. دوسرا سوال یہ تو بات ہو گئی کہ تاجروں کے ساتھ مل کر آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت الخدمت جو خدمت کے محاذ پہ جو کر رہی ہے, اس کے اوپر آپ کو جو آنے والا وقت ہے, جیسے رمضان اب آدھا گزر گیا ہے, آگے عید الفطر آنے والی ہے, اس حوالے سے جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں؟ اب آپ کو فوری طور پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے الخدمت کو؟ اپنے ڈونرز کے ساتھ کیا آپ اپیل کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں آپ کو فراہم کریں؟ اب لاہور کے اندر ٹیسٹنگ لیب کرونا کا افتتاح ہو گیا اور شنید دیا گیا شاید اب اگلی لیب کراچی میں کھلنے والی ہے, اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے تو بتائیے. ہاں, ایک بہت ہی آپ کی اہم بات ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کو سیاسی عمل کا حصہ بھی رہنا پڑتا ہے اور پازیٹو سیاست کرنی پڑتی ہے, جمہوری سیاست کرنی پڑتی ہے, اور ساتھ ساتھ خدمت کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست خدمت کیوں مل گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا خدمت کا ونگ کیوں نہیں ہے, نون لیگ کا ونگ کیوں نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کا خدمت کا ونگ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے اب اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں, اور کیوں ان کی آرگنائزیشن لوگوں کی ریلیف کا کام نہیں کر رہی ہیں؟ یہ صرف حکومتوں کے اندر لے کر جو ہے وہ سارے کام کرتے ہیں, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی دونوں محاذوں پر پراپر طریقے سے پازیٹیولی کام کر رہی ہے. جو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں, ایک تو راشن کی تقسیم کا وہ عمل ہے, وہ ہم نے رمضان پیکج کی صورت میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں کو گھر تک پہنچانے کا ایک بندوبست کیا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر الخدمت کو یہ ایج حاصل ہے پورے ملک میں کہ چونکہ ہماری تنظیم گراس روٹ لیول پر پورے ملک میں شہر کراچی کی بات کرتا ہوں کہ کراچی کے چپے چپے پہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے رضاکار ورکر موجود ہیں, تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ کوئی غلط آدمی ہم سے چیز لے لے. تو ہم کوشش کرتے ہیں 90-95% میں کہتا ہوں محتاط انداز میں کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے وہ چیز پہنچے. یہ جو آپ نے لیب کی بات کی ہے, وائرولوجیکل لیب, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف یہ کہ اس وقت جو کووڈ کا مسئلہ ہے, بلکہ اس کے بعد بھی اب ہوگا یہ کہ دنیا بھر میں ایئر لائنز میں کووڈ ٹیسٹنگ لازمی ہو جائے گی, دنیا بھر میں جو ہے ملازمتوں کے لیے جو ہے یہ چیز لازمی قرار دے دی جائے گی, اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک لوگوں کا آن سلاٹ آئے گا کہ بھئی اب کروانی ہے. ایک طرف سرکاری اسپتال ہیں جن کے اب حالات اب سب کے سامنے آ گئے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں جو بہت مہنگے ہیں, اور تیسری طرف کچھ ایسے ماڈل ہیں ہاسپٹلز کے جو فری ہیں, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی ان جگہوں پہ نہیں جا سکتا اور ان کے اوپر بھی ایک لوڈ آتا ہے. ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لیے ایک چھوٹی کم قیمت کے اندر سبسیڈائز ریٹ کے اندر یہ ٹیسٹنگ کا کام ہم شروع کر دیا. لاہور میں ہو گیا ہے, اور کراچی میں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد یہ لیب قائم ہو جائے گی, اور اس کے لیے ہم ڈونیشنز کر رہے ہیں. اس کی جو لاگت ہے, جو ایک لیب کی فوری نوعیت کی جو لاگت ہے وہ تو 2.5 سے 3 کروڑ روپے ہے, اور لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے ٹیسٹنگ اور ان سب چیزوں اور ہماری یہ لیب. چلیں جی, بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ تفصیل سے بتا رہے تھے ہمیں تمام تفصیلات خدمت کی. یہاں پہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.